आप सबको पास्टर परवेज बाबू की तरफ से सलाम। आज हम सरफराजी के बारे में सीखेंगे और खुदा के कलाम से नए दिन के साथ नया आगाज़ करते हैं। और आज हम देखते हैं 75 ज़बूर में उसकी 5 और 6 और 7 आयत में लिखा है, अपना सींग ऊंचा ना करो, गर्दन कशी से बात ना करो, क्योंकि सरफराजी ना तो मशरिक से है, ना मगरिब से और ना जनूब से आती है, बल्कि खुदा ही अदालत करने वाला है। वो किसी को पस्त करता है और किसी को सरफराजी बख्शता है। आमीन। सो मेरे सिसो, हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में कि सरफराजी जो है वो खुदा की तरफ से है, ना मशरिक से है, ना जनूब से है, ना मगरिब से है, बल्कि शमाल से है। शमाल जो ऊपर की तरफ है और ऊपर से सरफराजी आती है। तो उस समय जो हम यहाँ पर एक दो और हवालों को देख लेते हैं। यिर्मयाह 29 बाब और उसकी 7 आयत में हम देखते हैं कि यिर्मयाह की किताब मेरे साथ देखें, उसका 29 बाब और 7 आयत। बल्कि हम अगर 4 आयत में से चौथी आयत से पढ़ते हैं तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो हम चौथी आयत में 29 बाब की 29 में हम बाब में देखते हैं, उसकी चौथी आयत में लिखा है, रब्बुल फाज इसराइल का खुदा उन सब असीरों से जिनको मैंने यरूशलेम से असीर करवा कर बाबल भेजा है, यूं फरमाता है, तुम घर बनाओ और उनमें बसो और बाग लगाओ और उनका फल खाओ, बीवियां करो ताकि तुमसे बेटे बेटियां पैदा हों, और अपने बेटों के लिए बीवियां लो और अपनी बेटियां शोहरों को दो ताकि उनसे बेटे बेटियां पैदा हों, और तुम वहाँ फलो फूलो और कम ना हो, और उस शहर की खैर मनाओ जिसमें मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा है, और उसके लिए खुदा से दुआ करो, क्योंकि उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती होगी। अब सो मेरे सिसो, हम देखते हैं कि ये नबूकदनेस्सर बादशाह, बाबल का बादशाह जो है, ये बनी इसराइल को जो है वो असीर कर कर ले गया है, और खुदा ने ही करवाया इसके हाथों से, उनको असीर गुलामी में भेज दिया। असीर का मतलब है गुलामी, और गुलामी में भेज दिया। जब ये गुलाम बन गए वहां पर, तो खुदावंद फरमाता है, खुदा फरमा रहा है कि तुम वहां पर घर बनाओ, तुम अपने लिए जगह बनाओ, और तुम अपनी बेटियां ब्याहो, अपने बेटे ब्याहो और शादियां करो और खुशी मनाओ। सो मेरे जीजो, जब वो उनका मुल्क नहीं था, उनका वहाँ पर वतन नहीं था, और हम देखते हैं कि वो गम में हैं, गुलामी में हैं, और फिर खुदा ने कहता है कि खुशी मनाओ और सब कुछ बाग लगाओ, सब कुछ करो, घर बनाओ। तो ये एक बड़ी इंसान के ऊपर बड़ी मुश्किल सी नज़र आती है, लेकिन खुदा एक मंसूबा रखता है जो खुदा को पता होता है। हम तो इस बात को सिर्फ जो हमारे ऊपर हो मुसीबत का वक़्त वो गुजर रहा होता है, हम उसको देखते हैं, लेकिन खुदा आने वाली मुसीबत के बाद जो है जो रिहाई है हमारी, उसको जानता है। तो इसी तरह खुदा जानता था कि मैंने 70 साल बाद इनको इनके मुल्क में वापस लाना है। हम अगर 10वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि खुदा यूं फरमाता है कि जब बाबल में 70 बरस गुजर चुकेंगे तो मैं तुमको याद फरमाऊंगा और तुमको इस मकान में वापस लाने से अपने नेक कौल को पूरा करूंगा। तो सो मेरे खुदा पहले से ही जानता है कि मैंने क्या करना है।
تو اسی لیے ان کو کہا جا رہا تھا کہ اپنے لیے مکان خریدو، مکان بناؤ، بیٹیاں بیٹے بیاؤ، باغ لگاؤ، کہ تم نے جو 70 سال یہاں پر گزارنے ہیں تو اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ جھونپڑیاں کے اندر گزاریں اور وہ شادیاں نہ کر کے اولاد نہ پیدا کریں، لیکن خدا کا یہ منصوبہ نہیں ہے۔ خدا کا منصوبہ ہے کہ تم یہ سب کچھ کرو اور 70 سال کے بعد میں تمہیں اپنے مقام پر واپس لے جاؤں گا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں خدا پر ایمان رکھنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے کہ خدا ہمارے لیے بہتر کا سوچ رکھتا ہے اور بہتر ارادہ رکھتا ہے اور ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ تو ہم ایک اور حوالہ کو دیکھ لیتے ہیں دانیل کی کتاب کا، اس کا ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں 4 باب، اور میں اس کو آپ 4 باب کو پورا پڑھ لینا، لیکن میں اس کے تھوڑا سا شارٹ کروں گا۔ 4 باب کی 31 آیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ بادشاہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ آسمان سے آواز آئی کہ اے نبوکدنصر نظر بادشاہ، تیرے حق میں یہ فتویٰ ہے کہ سلطنت تجھ سے جاتی رہی اور تجھے آدمیوں سے ہانک کر نکال دیں گے اور تو میدان کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا اور بیل کی طرح گھاس کھائے گا اور 7 دور تجھ پر گزریں گے۔ تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعالیٰ آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اسی وقت نبوکدنصر بادشاہ پر یہ بات پوری ہوئی اور وہ آدمیوں میں سے نکالا گیا اور بیلوں کی طرح گھاس کھاتا رہا اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا، یہاں تک کہ اس کے بال عقاب کے پروں کی مانند اور اس کے ناخن پرندوں کی چنگل کی مانند بڑھ گئے۔ تو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے دانیل نے اس کی بادشاہ کی خواب کا جو ہے وہ تعبیر کر دی تھی۔ یہ سب کچھ جو اس کے ساتھ ہونا تھا، اس باب کو آپ پورے کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ ساری سمجھ آ جائے گی۔ اور اگر ہم اس کی 28 آیت کو سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ اسی وقت نہیں یہ ساری چیزیں واقع ہو گئی جس طرح بتایا گیا تھا۔ اس میں 1 سال لگا ہے ان ساری باتوں کو جو ہے پورا ہونے میں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی یہاں پر یہ 28 آیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے یہ سب کچھ نبوکدنصر بادشاہ پر گزرا۔ 1 سال کے بعد وہ بابل کے شاہی محل میں ٹہل رہا تھا۔ بادشاہ نے فرمایا، کیا یہ بابل اعظم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا ہے کہ دمسلط اور میرے جلال و جلال کا نمونہ ہو؟ تو میرے عزیزو، اب یہ واقعہ 1 سال کے بعد ہوا ہے۔ خدا جو بات کرتا ہے وہ پوری ہوتی ہے، گو کہ تھوڑا وقت لگ جاتا ہے، اور یہ جو کچھ خدا پہلے سے کہہ دیتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے بات۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر 31 آیت کے بعد جب ہم نے پڑھا ہے تو یہ یہاں پر ساری چیزیں پوری ہو گئی ہیں۔ اور ہم اس کی 34 آیت میں دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے، اور ان ایام کے گزرنے کے بعد میں نبوکدنصر نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں اور میری عقل مجھ میں پھر آئی اور میں نے حق تعالیٰ کا شکر کیا اور اس ہلیکجم کی حمد و ثنا کی جس کی سلطنت ابدی اور جس کی مملکت پشت در پشت ہے، اور زمین کے تمام باشندے ناچیز گنے جاتے ہیں، اور وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے یا اسے کہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ اسی وقت میری عقل مجھ میں پھر آئی اور میں میری سلطنت کی شوکت کے لیے میرا رعب اور دبدبا پھر مجھ میں بحال ہو گیا، اور میرے مشیروں اور امیروں نے مجھ پر ڈنڈولا اور
میں اپنی مملکت میں قائم ہوا اور میری عظمت میں افرانی ہوئی۔ اب میں ادھر نظر آسمان کے بادشاہ کی ستائش اور تکریم اور تعظیم کرتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے سب کاموں میں راست اور اپنی سب راہوں میں عادل ہے، اور جو مغروری میں چلتے ہیں ان کو ذلیل کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اب یہاں پر نبوت نظر بادشاہ میں وہی بات ہے کہ اپنا سینگ اونچا نہ کر۔ زبور نویس نے جو بات کہی ہے کہ اپنا سینگ اونچا نہ کر، گردن کش نہ بن، اور سرفرازی جو ہے وہ آسمان پر سے یعنی کہ شمال سے آتی ہے، اوپر سے آتی ہے، نہ جنوب سے ہے، نہ مغرب سے ہے، نہ مشرق سے ہے، تو سرفرازی جو ہے اوپر سے ہے۔ ابھی یہ بادشاہ خود ہی اپنی سرفرازی کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ خدا کی طرف سے، اور یہاں پر اس آیت کو ہم اگر کوڈ کریں 23 آیت کو، تو یہاں پر لکھا ہے، تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعالیٰ آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو یہ حکمرانی جو ہے آدمیوں کی مملکت میں خدا حکمرانی کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم یہاں سے سرفرازی کو سیکھتے ہیں کہ سرفرازی خدا کی طرف سے ہے۔ اس نے نبوت نظر بادشاہ کو 7 دور کے اندر جو ہے اس کا دل جو ہے وہ جانور کا اس کے اندر رکھ دیا، اس کا دل بدل دیا، اور جب اس کو لوگ اس کے آگے کھانا لے کر آتے تو وہ کہتا نہیں میں نے کھانا نہیں کھانا، میں نے گھاس کھانا ہے۔ وہ بھی پریشان ہو گئے کہ بادشاہ کو کیا ہو گیا ہمارے، یہ کہتا میں نے گھاس کھانا، شاہی کھانے چھوڑ کر یہ گھاس کھانے پہ تیار ہو گیا۔ پھر اسے اچھے بستر اچھے بیڈ دیے گئے، وہ کہتا نہیں میں نے ادھر نہیں سونا، میں نے جانوروں کے ساتھ سونا، میں جانوروں کے ساتھ رہوں گا۔ تو ان کو تو نہیں معلوم ہوا کہ خدا نے اس کا دل جو ہے وہ بدل دیا ہے اور جانوروں کا دل اس میں رکھ دیا ہے۔ تو میرے ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بھی تنگ آ گئے ہوں گے کہ بادشاہ کسی بات کو مانتا نہیں ہے، تو چل ٹھیک ہے جانوروں کے ساتھ رہے اور گھاس کھائے۔ تو پھر وہ جب 7 دور اس پر سے گزر گئے تو پھر اس کی عقل اس میں آئی، اور پھر خدا نے اس کے دل کو دوبارہ بدلا اور اسے سمجھ آئی۔ تو میرے ہم دیکھتے ہیں کہ گھمنڈ، گردن کشی خدا کو پسند نہیں، اور جب جو ایسا کرتا ہے پھر اسے وہ ذلیل کر دیتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح یہ جو گھمنڈ ہے یہ اس میں آ گیا بادشاہ کے اندر، نبوت نظر بادشاہ کے اندر، تو خدا نے اس کو آدمیوں کے سامنے سے ہانک کر جانوروں کے اندر رکھ دیا۔ تو میرے عزیزو، ہم بائبل مقدس کے مطابق جب بات کرتے ہیں تو بائبل مقدس کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ ہمیں بائبل مقدس کیا تعلیم دیتی ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم یوحنا کی انجیل کو ہم دیکھ لیتے ہیں، یوحنا کی انجیل کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یوحنا 19 باب اور اس کی 10 اور 11 آیت، 19 باب اور ہم 19 باب کی 10 اور 11 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے، پس پلاطس نے اس سے کہا، تو مجھ سے بولتا نہیں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے تجھ کو چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے اور مصلوب کرنے کا بھی اختیار ہے؟ 11ویں آیت، یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا۔ اسی سبب سے جس نے مجھے تیرے حوالے کیا اس کا گناہ زیادہ ہے۔ میرے ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس کو اختیار دیا گیا تھا، پالوس کے پاس اختیار تھا، تو اس نے کہا کہ میرے پاس اختیار ہے۔ یسوع کو کہہ رہا ہے، جب یسوع کو مصلوب کیا جانا تھا تو وہ یسوع کو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اختیار ہے۔ تو بولتا کہ نہیں، اگر تو بول تو میرے پاس اختیار ہے تو پروف دے، اپنا ثبوت دے کہ میرے پاس اختیار ہے تجھے چھوڑ دینے کا بھی اور تجھے مصلوب کرنے کا بھی۔
تو خداوند یسوع مسیح اسے کہتا ہے کہ اگر تجھے اوپر سے اختیار نہ دیا جاتا تو تیرے پاس کوئی میرے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا تیرا. تو سو میرے عزیزو ہمیں اس بات کو ریکارڈ کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ یہ اوپر سے جو اختیار مل جاتا ہے تو پھر وہ خدا ہی دیتا ہے، اور خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور زمین پر جو چاہتا ہے جس کے ساتھ کرنا وہ کرتا ہے. تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا گیا، اور یسوع مسیح نے کہا کہ اس کا گناہ جس نے مجھے تیرے حوالے کیا ہے زیادہ، یعنی کہ یہودا اکثر یہودی کے بارے میں اس نے یہ کہا ہے کہ اس کا گناہ زیادہ ہے جس نے مجھے تیرے سپرد کیا ہے. تو سو میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ سرفرازی جو ہے وہ اوپر سے ہے، اور جب اوپر سے ہے تو ہم تابع دار رہیں اور تابع دار رہیں خدا کے قوانین کے، اور خدا نے جو قوانین بنائے ہیں ان کے بھی ہم تابع رہیں. تو ہم یہاں پر ایک اور حوالہ دیکھ لیں گے، رومیو 13 باب اور اس کی پہلی ہے. رومیو کا خط، ہم یہاں پر رومیو کے خط میں آئیں گے. رومیو کے خط میں ہم آتے ہیں، اس کے 13 باب اور اس کی پہلی آیت کو ہم دیکھیں گے. لکھا ہے ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کے کا تابع دار ہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں. بس جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے انتظام کا مخالف ہے، اور جو مخالف ہے وہ سزا پائیں گے، کیونکہ نیکوکار کو حاکموں سے خوف نہیں بلکہ بدکاروں کو ہے. بس اگر تو حاکم سے نہ ڈر رہنا چاہتا ہے تو نیکی کر، اس کی طرف سے تیری تعریف ہوگی، کیونکہ وہ تیری بہتری کے لیے خدا کا خادم ہے. لیکن اگر تم بدی کرے تو ڈر، کیونکہ وہ تلوار بے فائدہ لیے ہوئے نہیں اور خدا کا خادم ہے کہ اس کے غضب کے موافق بدکار کو سزا دیتا ہے. پس تابع دار رہنا نہ صرف غضب کے ڈر سے ضرور ہے بلکہ دل بھی یہی گواہی دیتا ہے. تم اسی لیے خراج بھی دیتے ہو کہ وہ خدا کے خادم ہیں، اور اس خاص کام میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں. سب کا حق ادا کرو، جس کو خراج چاہیے خراج دو، جس کو مصول چاہیے مصول، جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو، جس کی عزت کرنا چاہیے اس کی عزت کرو. سو میرے عزیزو یہاں پر ہمیں یہ ساری چیزیں واضح طور پر ملتی ہیں، اور ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خدا کی طرف سے ہیں. حکومتیں خدا کی طرف سے ہیں، اور جو انتظام ہے وہ بھی حکومت والوں کا وہ خدا کی طرف سے، اور جو بھی جج ہوتا ہے وہ انصاف کے لیے مقرر کیا جاتا ہے. اگرچہ وہ اس میں کرپشن آ جائے، یا جو پولیس ہے اس میں کرپشن آ جائے، وہ ایک الگ بات ہے، ایک الگ میٹر ہے. لیکن خدا کا وہ خادم ہے کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ جیسے ہم پاسٹر خدا کے خادم ہیں تو ویسے ہی ایک جج بھی خدا کا خادم ہے، اور پولیس والا بھی خدا کا خادم ہے، کیونکہ خدا نے اسے مقرر کیا ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ خدا کے خادم ہیں. تو جب خدا کے خادم ہیں تو وہ نیکوکار تو اسے نہیں ڈرے گا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو نیکی کرتا ہے اس کو تو ڈرے نہیں، جو بدی کرتا ہے اسے ڈر ہے، جو چور ہوگا چوری کرے گا اسے ڈر ہے، جو کوئی الٹے سیدھے کام کرے گا وہ ڈرے گا. تو سو میرے سے اس کو پولیس سوئی کو پکڑتی ہے جو مجرم ہوتا ہے. تو سو میرے عزیزو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ بھی خادم ہیں، جیسے ہم خادم ہیں پاسٹر،
تو وہ بھی ایک خادم ہے، خدا کے مقرر کیے ہوئے ایک خادم ہے۔ اگرچہ خادم بھی لالچی ہو یا کوئی اس کے اندر بھی عیب ہو جائے تو کرپشن آ جائے تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اگرچہ جیسے وہ بھی خادم ہیں ان کے اندر بھی اگر کوئی کرپشن آ جائے تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن خدا کی طرف سے وہ خادم ہے۔ اور ہمیں اس بات پر غور کرنا کہ ہم نے جو انتظام خدا کی طرف سے ہے اس کا سامنا نہ کریں، بلکہ جو اس کے خدا کے خوف میں رہ کے ہم جو ہے خدا سے بھی ڈریں اور خدا کے جو انتظام ہیں ان کے بھی تابع ہو جائیں، خدا کے تابع ہوں، خدا کے انتظام کے تابع ہوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے جب ہم سے خوش ہوتا ہے تو وہ سرفراز سمے کرتا ہے، سرفرازی بخشتا ہے۔ تو میرے جو ہم نے پچھلے جو بھی حوالے پڑھے کہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو نبوت نظر بادشاہ کے حوالے کر دیا، لیکن پھر اس نے ان کو وہاں سے نکال بھی لیا 70 سال کے بعد۔ تو اسی طرح خدا جو ہے اگر کہیں مصیبت یا مشکل میں ہم آ بھی جاتے ہیں تو ہم خدا کا خوف اگر ہمارے اندر ہے، ڈر ہے، تو خدا ہمیں وہاں سے رہائی دے گا۔ اور جب خدا ہمیں رہائی دے گا تو ضرور ہے ہم رہائی پا کر خدا کی شکر گزاری کریں، اور حکومت اور اختیار والوں کے لیے جو ملک کے جس میں ہم رہتے ہیں اس کے لیے ہم دعا کو سلامتی مانگیں، اور ملک کی سلامتی ہے، ہماری سلامتی ہے، اور ہم خدا کی شکر گزاری اور اس کی تعریف کریں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حکومتوں کے جو ہیں حاکم ہیں وہ بھی جو ہیں ہمارے پر اختیار رکھتے ہیں، وہ خدا کا انتظام ہے، وہ بھی خادم ہیں، اور ہم خدا کے بھی تابع ہو جائیں اور ان کے بھی تابع ہو جائیں۔ اور دیکھیں سرفرازی خدا آسمان پر سے ہمیں بخشے گا، اور سرفرازی جو ہے وہ نہ مشرق سے ہے، نہ مغرب سے ہے، نہ جنوب سے ہے، بلکہ سرفرازی شمال سے یعنی کہ اوپر سے خدا کی طرف سے ہے۔ تو میرے آج اگر ہم سرفرازی چاہتے ہیں کہ ہم سرفراز ہو جائیں، ہماری قوم سرفراز ہو جائے، ہمارا گھرانہ سرفراز ہو جائے اور ہم سرفراز ہو جائیں، تو ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سوچے سمجھے بغیر کوئی بات بھی نہ کریں اور سیکھیں۔ آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم سیکھ کر بات کریں گے تو ہم خدا کے کلام سے سیکھیں گے، اور جب بات کریں گے تو خدا خوش ہوگا اور خدا ہمیں سرفراز کرے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا سرفراز ہمیں کرے تو ضرور ہے کہ اگر ہم سرفراز ہونا چاہتے ہیں تو ہم یہ ساری باتوں پر عمل کریں جو خدا کے کلام میں لکھی ہوئی اور ہمیں سکھائی جاتی۔ ان ساری باتوں پر ہم عمل کریں گے تو خدا ہمیں سرفراز کرے گا۔ آمین۔